नंबर 60। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जाति के लिए पानी मांगा तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो जिसे 12 चश्मे फूट पड़े। हर गिरोह ने अपना चश्मा पहचान लिया और हमने कह दिया कि अल्लाह ताला के अता किया हुआ अनाज खाओ पियो और जमीन पर फसाद फैलाते ना फिरो। ये भी मैदान तिह का बात है। वहाँ वो लोग रहे थे, पानी का जब जरूरत हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम से ही अर्ज की। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी। अल्लाह ने बताया कि तुम्हारा जो लाठी है वो पत्थर पर मारो। मारने से क्या हुआ, अल्लाह का हुक्म से 12 चश्मे यानी फाउंटेन निकाल पड़े। बनी इसराइल में 12 ग्रुप थे, सब अलग अलग रहते थे, तो इसीलिए 12 चश्मे 12 फाउंटेन निकाल पड़े। हर एक ग्रुप ने अपना अपना चश्मा पहचान लिया और यूज करता रहा। और अल्लाह ने बताया कि मेरा अता किया हुआ खाओ पियो और जमीन पर फसाद फैलाते ना फिरो। फसाद फैलाना बहुत बड़ा गुनाह है। और कुछ पत्थरों में तो इसी तरह क्वालिटी होती है, पत्थर से ही चश्मा निकालते हैं। आयत नंबर 61। और जब तुमने कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम हमसे एक ही तरह का खाना खाने पर सब्र नहीं हो सकेगा, इसीलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें जमीन पर पैदा शाक ककड़ी गेहूं मसूर और प्याज दे। आपने कहा कि उम्दा चीज के बदले फकीर चीज क्यों मांगते हो? अच्छा, शहर में जाओ और वहां पर तुम्हें तुम्हारी पसंद की वो सभी चीजें मिलेगी। उन पर जिल्लत और गरीबी डाल दी गई और वो अल्लाह का अजाब लेकर लौटे। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों को नहीं मानते थे और नबियों का नाहक कत्ल करते थे। वो उनकी ज्यादती का नतीजा है। यहाँ जो पिछले आयत में हम पढ़े ना, उन लोग एक ही तरह का खाना खाने से बोर हो गया था। मूसा अलैहिस्सलाम से इसी तरह कहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या बोल रहे हैं कि जो कोई मेहनत नहीं है, अल्लाह की तरफ से ये आसमान से आ रहे हैं ना, कोई मेहनत नहीं है, तो कोई मुश्किलात नहीं है, खेती बाड़ी नहीं करना नहीं पड़ रहे हैं, अपना खाना मिल रहे हैं, ये खाते रहो, अल्लाह का इबादत करते रहो। तो इसके ये नहीं करके तुम खुद अपना मुसीबत डाल रहे हो, दूसरा चीज फकीर चीज मांग रहे हो ना, तो जाओ बस्ती में और तुम्हारा पसंदीदा चीज खाओ। तो इस आयत में एक है कि उन पर जिल्लत और गरीबी डाल दी गई। जिल्लत और गरीबी डाल दी गई, इसका रीजन क्या है? 4 रीजन यहाँ बताया गया है आयत नंबर 61 में। यकफुरूना बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों को इनकार करते थे। यकफुरूना नबियों को नाहक कत्ल करते थे और क्या करते थे? आसाव नाफरमानी करते थे, हद से बढ़ जाते थे। तो जिल्लत और गरीबी है, इसीलिए डाल दिया गया पता है। तो अगर यहाँ से हमें भी सबक लेना है कि हम तो जिल्लत या गरीबी में नहीं हो, अगर हूँ तो ये 4 गुना में हम तो कुछ नहीं करती हो, तो ये यहाँ से हमें मुहासबा करना है और सबक लेना है ये आयत से। आयत नंबर 62। बेशक जो मुसलमान हो, यहूदी हो, नसारा हो या सादी हो, जो कोई भी अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर ईमान लाएगा और अच्छे काम करेगा, उसका बदला उसके रब के पास है और उनको ना कोई डर और ना कोई गम होगा। तो ये जो यहूद का जिल्लत गरीबी बताया जा रहे हैं, ये तमाम सुन के कितना डिप्रेशन होता है ना। अरे ये लोग गलती किया, अगर गलती हो गया तो चलो खत्म हो गया क्या, और कुछ करने का नहीं है क्या? ये आयत में वही बताया जा रहे हैं कि मुसलमान हो, यहूद हो, नसारा, सादी जो भी हो, है अल्लाह पर ईमान लाओ और नेक अमल करो, है? तो क्या होगा? तो उसका बदला उसके रब के पास है। जो हो चुके हैं, आज अभी तौबा कर लो, ईमान अपना लो, नेक अमल की तरफ आ जाओ, नेक अमल करते रहो, तो पिछले गुनाह, अल्लाह तो रहमान और रहीम है, तो अल्लाह पिछले गुनाह माफ कर देंगे। तो ये इतना सुनने के बाद कितना डिप्रेशन हो जाता है, लगता है और कुछ रास्ता ही नहीं है। लेकिन ये आयत में अल्लाह रास्ता दिखा रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब ईमान लाओ, नेक अमल करो, तो अल्लाह उसका बदला देगा और उसका कोई डर नहीं होगा। यह खौफ और यह ज़नून 2 वर्ड यूज हुआ है, जिसका माने एक होता है कि पास्ट के लिए जो पीछे हो चुके हैं उसके लिए कोई अफसोस नहीं होगा और ना ही तो फ्यूचर के लिए कोई टेंशन होगा, तो बिल्कुल कंप्लीट इत्मीनान से रहेंगे। आयत नंबर 63। और
जब हमने तुमसे वचन लिया और तुम्हारे ऊपर दूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया और कहा जो हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती से पकड़े रहो और जो कुछ उसमें से है उसे याद करो, उसे याद करो ताकि तुम बच सको। फिर तुम उस के बाद फिर गए। फिर अगर अल्लाह ताला का फजल और रहमत तुम पर ना होती तो तुम नुकसान उठाने वाले होते। ये टूर से वापस आने के बाद इन लोगों ने क्या कहा कि टूर पहाड़ में जो अहकाम दिया गया है, बाद में इन लोग कहने लगे कि हमसे इतना सख्त अहकाम हम नहीं अमल कर सकेंगे। या किसी ने कहा कि अल्लाह ने ये नहीं बताया, अल्लाह ने बताया जितना हो सके करो, बाकी हम बख्श देंगे इसी तरह। तो इसीलिए पहले वो लोग वचन दिया था कि हम मानेंगे, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद अभी इनकार कर रहे हैं। तो इसीलिए अल्लाह ने तूर पहाड़ को उन लोगों के ऊपर फरिश्तों को बताया, रख दिया। ऐसा भी हो सकता है, इसी तरह भी हो सकता है कभी कभार इतना मुसीबत आ जाता है ना, हम कहते हैं बाप रे इतना मुसीबत लग रहा है कि पहाड़ सर पर आ गए, तो ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ एक चीज हमारा जहन में आ सकते हैं कि ये दीन पर जबरदस्ती है क्या, जबरदस्ती क्या अहकाम मानने के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल ये नहीं। आयत का स्टार्टिंग में है हमने तुमसे वचन लिया, जब वचन दे दिया ना उसके बाद हम वचन विड्रॉ नहीं कर सकते। एक बार वचन देना यही होता है, एक बार हमने एक्सेप्ट कर ली कि ये अहकाम के मुताबिक हम चलेंगे, फिर हम कैसे उससे आधा करेंगे आधा नहीं करेंगे, ये तो तब तो प्रेशराइज किया ही जाएगा ना। तो बात यही है, अदरवाइज दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, जो कि हम आयतल कुर्सी के बाद वाला जो आया उसमें भी है, ला इकराहा फी दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। आयत नंबर फिर उसके बाद वो लोग फिर गए, लेकिन तब भी अल्लाह ने उन पर इतना ज्यादा अज़ाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि अल्लाह का रहमत सभी के लिए है, जो अल्लाह को मानते हैं उसके लिए भी अल्लाह रहमान है, जो नहीं मानते हैं उसके लिए भी अल्लाह रहमान है। रहमान सिफत सबके लिए है। आयत नंबर 65, और अवश्य ही तुम्हें उन लोगों के बारे में इल्म भी है जो तुम में से शनिवार के बारे में हद से तजावुज कर गए और हमने भी कह दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ। इसे हमने अगले पिछलों के लिए होशियार रहने की वजह बना दिया और डरने वालों के लिए नसीहत है। ये शनिवार क्या होता है? बनी इसराइल के लिए शनिवार पाक दिन था, यानी उस दिन उन लोगों का प्रेयर का दिन था, जैसे हम लोग के लिए फ्राइडे है। तो शनिवार कुछ चीज उन लोगों के लिए माना था, जैसे कि मछली को शिकार करना, मछली पकड़ना, और इन लोग समुद्र के किनारे में रहने वाले थे, तो ये उन लोगों का बहुत फेवरेट था मछली शिकार करना। तो इन लोग उस दिन शनिवार के दिन मछली शिकार तो नहीं करते थे, बट छल कपट से मछली को गड्ढा बना के कुछ करते थे ताकि संडे बहुत आसानी से मिल जाता था। तो उन लोगों का ये जो छल कपट किया, इसी का अजाब के तौर पर अल्लाह ने उन लोगों का चेहरा बिगाड़ दिया था, जलील बंदर बना दिया था। अल्लाह सबको इससे महफूज रखे। यहाँ भी हमें लेसन लेने का है, सबक लेने का है। उन लोगों के लिए था सैटरडे, हमारे लिए है फ्राइडे। लेकिन फ्राइडे को हम किस तरह यूज करते हैं? फ्राइडे किस लिए है? फ्राइडे के दिन छुट्टी या फ्राइडे किस लिए है? देर तक सोने के लिए, या मार्केट जाने के लिए, या दावत देने के लिए? किस लिए है? फ्राइडे इबादत के लिए है। तो हम भी छल कपट से इधर उधर काम है, दूसरा दिन मार्केट जाना नहीं होता, दूसरा दिन ज्यादा देर सो नहीं पाता, ये सारे छल कपट हम नहीं कर सकते। तो अल्लाह इन लोगों को, देखो सैटरडे इन लोगों ने छल कपट किया था और उनका चेहरा भी कर दिया। ये कितना जलील चीज है ना। तो अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। दीन के बारे में कोई छल कपट, कोई बहाना, कोई छल कपट हमें अपनाना नहीं चाहिए। ये जो वाकया, ये जो हादसा अल्लाह ने बताया, ये सब के लिए क्या है? एक वार्निंग है और एक नसीहत भी है। आयत नंबर 67, और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी जाति से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें गाय ज़िबह करने का हुक्म देता है, तो उन्होंने कहा कि हमसे क्यों मजाक करते हो? आपने जवाब दिया कि मैं इसी बेवकूफी से अल्लाह ताला की पनाह लेता हूँ। बनी इसराइल में एक हादसा हुआ था, एक लोग का कत्ल हो गया था, लेकिन किसने कातिल की वो पता नहीं चल रहे थे।
तो उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म से बोला एक गाय ज़िबा करो। तो लोगों ने बोला हमें कातिल ढूंढना है, तो गाय ज़िबा करने से क्या मतलब है, क्या मजाक कर रहे हो क्या? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमा रहे कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म लेके हम मजाक करेंगे, हम इतना बेवकूफ थोड़ी हो। आयत नंबर 68, उन्होंने कहा ये मूसा अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें उसके बारे में बता दे। आपने फरमाया सुनो, वो गाय ना तो बूढ़ी हो और ना बच्चिया, बल्कि दरमियानी उम्र की हो, और अब तुम्हें जो हुक्म दिया गया है उसका पालन करो। वो फिर कहने लगे कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे कि उसका रंग कैसा हो। फरमाया वो कहता है कि गाय सुनहरे तीखे रंग की हो और देखने वालों का खुश कर देती हो। वो कहने लगे कि अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें खोल कर बता दे कि वो कैसी हो। इस तरह की बहुत सी गायें हैं, पता नहीं चलता, अगर अल्लाह ने चाहा तो हमें हिदायत हासिल हो जाएगी। उसने कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि वो गाय खेती वाली जमीन में हल जोतने वाली और खेती को पानी पिलाने वाली नहीं, वो शस्त और बेदाग है। उन्होंने कहा आप अपने वजह कर दिया, फिर भी वो आदेशों का पालन करने वाले नहीं थे, लेकिन उसे माना और गाय की कुर्बानी की। वो कातिल को ढूंढने के लिए ये तरीका बताया गया था। तो लोगों ने, क्योंकि बनी इसराइल का में गाय बछड़ा पूजने का जो आदत था, वो उन लोगों का दिल में गाय के लिए, बछड़ा के लिए मोहब्बत था, तो वो लोग गाय को ज़ुबा करना नहीं चाहा। तो तरह तरह की बहाना की, तरह तरह की क्वेश्चन की, और जितना ही क्वेश्चन की अपना जाल में अपना ही खींचते चले गए, और आखिर में उन लोगों का अपना पसंदीदा सुनहरा अच्छा खासा रंग का वो गाय ज़ुबा करना पड़ा। तो आयत नंबर 72, और जब तुमने एक जान को कत्ल कर दिया, फिर एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे और अल्लाह को तुम्हारी छुपाई बातें जाहिर करनी थी। हमने कहा कि उस गाय का एक टुकड़ा मुर्दा के जिस्म पर मारो और जिंदा हो जाएगा। उसी तरह अल्लाह ताला मुर्दा को जिंदा करके तुम्हारी अक्लमंदी के लिए निशानियां बताता है। तो गाय ज़ुबा करने के बाद जो लाश थे जिसका कातिल हुआ था, उसके बॉडी में टच किया गया, तो वो जिंदा होकर जिसने कातिल किया था उसको नाम बताया, फिर मर गया। तो इसलिए क्या समझाना था, क्या दिखाना था कि जिन लोगों ने अखरात को इनकार करते हैं कि एक बार हम मर गए, हमारा हड्डी पसली मिट्टी में मिट गए, फिर कैसे अखरात होगा, कैसे हमारा बॉडी जिस्म होगा। तो देखो अल्लाह इसी तरह हर चीज में कुदरत रखते हैं। आयत नंबर 74, फिर उसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे बल्कि उससे भी ज्यादा मजबूत हो गए। कुछ पत्थर से तो नहरें वो निकलती है तथा कुछ फट जाते हैं और उनसे पानी निकलता है, और कुछ अल्लाह ताला के डर से गिर पड़ते हैं, और तुम अल्लाह ताला को अपने अमल से अनजान ना जानो। इतने कुछ देखने के बाद, अल्लाह का कुदरत देखने के बाद, अभी तुम्हारा दिल में नरमी आना चाहिए, लेकिन तुम्हारा दिल अभी भी ईमान नहीं लाते। तुम्हारा दिल तो पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं। कुछ पत्थर से तो नहरें निकालते हैं, पानी निकालते हैं, कुछ पत्थर अल्लाह का डर से गिर पड़ते हैं। हर चीजें का जान हमें लगता है अल्लाह का डर पत्थरों में कैसे होगा। देखो हर चीज, आसमान जमीन पेड़ पौधा सब तो अल्लाह का तस्बीह करता है, सिजदा करते हैं, अल्लाह का अपना अपना हिसाब से बड़ाई बयान करता है, तस्बीह करते हैं, ये हम कुरान में पढ़े हैं। तो पत्थर भी अल्लाह का खौफ खाते होंगे जरूर, कुरान में जब लिखा है, और कुछ पत्थर, हर एक नहीं। आयत नंबर 75, ये क्या तुम चाहते हो कि वो यानी यहूदी तुम्हारा यकीन कर ले, यानी ईमान लाए, जबकि उनमें से ऐसे भी है जो अल्लाह का कलाम सुनते हैं, फिर उसे समझने के बाद उसे फिर बदल कर देते हैं, और ऐसा वो जान कर करते हैं कि मदीना में जो मुसलमान आए थे, उन लोगों ने समझते थे कि इन लोगों को यहूद अगर ईमान अपना ले तो बहुत सारे लोग अपना लेंगे। तो ये मदीना के मुसलमानों को एड्रेस करके कहा जा रहे हैं कि इन लोगों का दिल इतना ज्यादा सख्त हो गए हैं, इन लोग अल्लाह के अहकाम को बदल कर पेश करते हैं, तो क्या तुम समझते हो ये ईमान लाएंगे। आयत नंबर 76,
اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتا ہے، جب آپس میں ملتا ہے تو کہتا ہے کہ مسلمانوں تک کیوں وہ بات پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہے، کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے سامنے تم پر ان کا ثبوت ہو جائے گا. یعنی جب یہ منافق یہود جب ایمان والوں سے ملتے تھے تو ایمان والوں کی طرح بات کرتے تھے، اور جب اپنا درمیان ملتے تھے تو ایمان والوں کے خلاف بات کرتے تھے. تو یہود آپس میں کہتے تھے، کبھی کبھار وہ لوگ مسلمانوں کو کہہ دیتے تھے یار ہمارا تورات میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، تو یہود آپس میں کہہ رہے ہیں یہ سب بات ایمان والوں کو کیوں کہتے ہو، یہ تو ان کا حق میں دلیل بن جائے گا. کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی اور ظاہر سبھی بات جانتا ہے، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ایسے بھی ہے جو امید کے سوائے کتاب نہیں جانتے اور صرف اٹکل کرتے ہیں. یہاں امی یعنی جو لوگ کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں، صرف سنی سنائی باتوں پر چلتے ہیں. یہاں ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم امی تو نہیں ہو. کیا دین کا اصول کیا ہے، اخلاق ہمارا کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، شریعت کے قاعدے کیا ہے، کامیابی اور ناکامی کی بنیاد کن چیزوں پر ہے. اس علم کے بغیر اپنے بتائے ہوئے جو خواہشات پر تو ہم نہیں چل رہے ہیں. یہ سارے علم اگر ہمارا نہیں ہے تو ہم بھی ان پڑھ ہیں. ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو خود اپنے ہاتھوں لکھی کتاب کو اللہ کے کتاب کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں، اور ہاتھوں لکھنے کی وجہ سے ان کی بربادی ہے، اور اپنی اس کمائی کی وجہ سے ان کا وناش ہے. جو اللہ کا احکام کو بدل کر اپنا من گڑت باتوں کو شامل کرنا جو گناہ ہے، یہ آیت میں وہی بتایا گیا ہے. آیت نمبر 80. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ ہی دن جہنم میں رہیں گے. ان میں کہو کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ اگر ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ توڑے گا نہیں، یا تم اللہ کے اوپر وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے. یہ یہود کا عالموں کا عام آدمی کا بھی یہی غلط فہمی تھا، دین کے بارے میں غلط احساس تھا کہ ان لوگ کچھ دن جہنم میں نہیں جائیں گے. اگر کچھ دن کے لیے جائیں گے بھی، لیکن کچھ ہی دن کے لیے پھر نکالا جائے گا. لیکن قرآن کے ذریعے ہم جانتے ہیں سب سے پہلے ایمان اور نیک عمل. اگر رسول پر ایمان نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے. تو یہ آیات میں وہی بات بتایا گیا ہے. لوگوں کا جو غلط فہمی یہی بات ہے، جو اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے. اللہ کا وعدہ بار بار ہے ایمان اور نیک عمل. ایمان میں جو 6 پوائنٹس ہیں اس میں رسولوں پر ایمان لانا بھی ایک پوائنٹ ہے، جس سے ان لوگ محروم ہے، تو ان کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا. تو یہ تھا آیت نمبر 80. انشاءاللہ پھر آگے سسٹر پڑھتی ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اگر کچھ غلطی ہو تو اللہ معاف کرتا ہے. اللہ میں صحیح سمجھنے صحیح پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. فرحت پلیز. جزاک اللہ خیر رضیبہ جی. آیت نمبر 80 یہاں سے جو ہم دیکھ رہے تھے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما. الحمدللہ سورہ بقرہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں آیت نمبر 80 تک، جس میں الحمدللہ جو آج ہمارا سلسلہ شروع ہوا ہے آیت نمبر 40 سے. ابھی ہمارا یہی ٹاپک چلے گا بنی اسرائیل کے ساتھ. بنی اسرائیل کے ساتھ ان کی جو چارٹ شیٹ تھی، ان کے جو کمی کوتاہیاں تھی، یہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے. کہ ہم نے آیت نمبر 40 تک جو سلسلہ پڑھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعارف دیا، ہمارا مقصد زندگی سمجھا دیا، ٹائپس آف پیپل سمجھا دیا. اس کے بعد ایک ہمارے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 40 سے لے کر یہ سلسلہ چلے گا آیت نمبر 141 تک. 141 تک ہم مسلسل دیکھیں گے کہ یہودیوں کا یا بنی اسرائیل جسے کہیں گے، وہ اپنے ساتھ یعنی اپنے علماء کے ساتھ، اپنے پیغمبروں کے ساتھ اور اپنے کم پس یعنی غریبوں کے ساتھ کس طریقے سے ڈیلنگ رکھتے تھے، ان لوگوں کا کیا رویہ تھا، کیسے کیریکٹرسٹک تھے. ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے یہ ساری چیزیں آیت نمبر 80 تک چل. ابھی یہ سلسلہ پھر چلے گا آیت نمبر 80 سے لے کر 141 تک. کوشش دیکھیے گا، غور کریے گا کہ پورے ان کے کیریکٹرسٹک ڈسکس کیے گئے.
اور اگر ہم بنی اسرائیل ڈال کر اگر اس جگہ پر پریزنٹ امت مسلمہ کو رکھیں گے، کوئی ڈفرنس اگر آپ کو پتا چل رہا ہے، اگر آپ نوٹ کر پا رہے ہیں کہ نہیں یہ کمی ہمارے اندر نہیں ہے، ہم ایز اے امت مسلمہ یہ کیریکٹرسٹک ہمارے اندر نہیں ہے، یا ایسا لگے گا کہ یہ ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے، تو زوال ان پر آیا تھا ان کیریکٹرسٹک کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، تو کیا زوال امت مسلمہ پر اس وجہ سے آیا ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ چلیے آیت نمبر 81 سے ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سے پوچھو، یا میں پیچھے سے تھوڑا لے کر چل رہی ہوں، ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جس کی خلاف ورزی، کس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے مطابق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے اس کا ذمہ لیا ہے، آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی، جو بدی بھی تم کماؤ گے اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑے رہو گے، وہ دوزخی ہیں اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہے اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ میں 2 منٹ کا پاز لے رہی ہوں، اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ آپ لوگ بھی دعا کریے، محفل قرآن کی ہے اور اذان کا وقت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 81 میں، وہ بدی کمائے گا وہ اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے۔ حالانکہ جو سنت ہے اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک اور رہتی دنیا تک یہ فارمولا وہی رہے گا۔ کیا فارمولا ہے؟ آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بدی کمائے گا وہ اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، اور جب خطا کاری میں چکر میں پڑا رہے گا تو obviously اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ فیل ہونا تو مقصد اور وہ ساری چیزیں اس کے یعنی انعام کے طور پر ملیں گے۔ ویراز جو ایمان لانے کے بعد میں ایمان لائے جنت میں گئے نہیں ہے، ہم کیا کرتے ہیں ڈائریکٹلی ہم کلمہ پڑھ لیا اور عمل کی جو کڑی ہے یا عمل کا جو سٹیپ ہے اسکپ کر کے ہم کیا بولتے ہیں ہم کلمہ گو ہے، ہم شاید ہم جو ہے نا امت مسلمان میں پیدا ہو گئے اور ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے اور جنت ہمارا ابدی ٹھکانہ ہے۔ یہ اگر ہماری سوچ ہے تو پلیز یہاں پر نوٹ کر دیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی بار اور پھر اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ایمان لانے کے ساتھ یہ شرط ہے کہ نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہے اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ پرماننٹ ویزا، پرماننٹ ریزیڈنس آف جنت انہی کو ملے گی جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں۔ اب جو ورڈ ہے بلا من کسبہ جو ہے اس پر تھوڑی سی ہم غور کر لیتے ہیں کہ کمانے کی جو ورڈ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کمانا مطلب کہ دنیا کمانا، لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نصاب ہے اگر آپ قرآن میں غور کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے لفظ فضل استعمال کیا ہے، whereas جبھی بھی کسب استعمال ہوا ہے وہ نیکیوں کے کمانے کے سلسلے میں۔ بہت غور سے سننے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اپنے فضل سے ہماری قسمتوں میں لکھ دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بن مانگے مومن کو بھی دیتا ہے، بن مانگے جو ہے نا مسلمان کو بھی نیت جو ہے نا دنیا کی نعمتیں اسے دے دیتا ہے، کیونکہ یہ زندگی گزارنے کا صرف سرمایہ ہے۔ کوئی کامیابی کوئی ناکامیابی کی کوئی جو ہے نا دلیل ہمارے کو اس سے نہیں ملتی ہے کہ کوئی مالدار ہے اور کوئی بڑے پوسٹ پہ ہے تو یہ کامیاب ہے اور کوئی کم، یہ ڈیفینیشن آف قرآن اور یہ جو ہے نا ہم کو اسلام کے نقطہ نظر سے نہیں ملتا۔ ویئر ایز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ورڈ کسب اسی وقت استعمال کیا ہے جب نیکیوں کے کمانے کے، یعنی کہ آخرت کمانے والی چیز ہے، دنیا اللہ اپنے فضل سے تقدیر کے ذریعے سے اللہ جس کو چاہے اسے نواز دیتا ہے۔ تھوڑا اپنی دعاؤں کو ٹٹولیں، تھوڑے دعاؤں کو ٹٹولیں کہ ہم نیکیاں کی زیادہ دعا کرتے ہیں یا ہم دنیا کی زیادہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو عقل مند تو دنیا اور آخرت دونوں کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن میری پیاری بہنوں مانگنے والی چیز، جدوجہد کرنے والی چیز آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کو سمیٹنا ہے۔ ادروائز ہمارا کوئی لیبل، کوئی ہمارا فرقہ، کوئی چیزوں کو بلانگ کرنا، کوئی خاندانی جو ہے نا نسب ہم کو
جو ہے نا جنت میں نہیں پہنچایا جاتا. اس کا پورا ایک سورہ لہب، اس کی قرآن کی ایک سورت پوری نشانی بتاتی ہے ابو لہب بینگ اینڈ بنی ہاشم، کہ اس نے کہاں اپنے لیے کیا جمع کیا؟ دوزخ کی آگ جمع کر دی. اللہ اکبر. بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے کہ نیکیوں کے کمانے میں ہم لوگ سیلریز کیلکولیٹ کرتے ہیں، ہم انکم کیلکولیٹ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بولے؟ بس سابق جو ہے نا تم دوڑو، اسروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، بس سابق الخیرات، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ نے اس اجلت کو موٹیویٹ کیا ہے. تو یہ یہودیوں کے لیے بھی تھا، بنی اسرائیل اس زمانے کے بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا، اور قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت قائم ہے. اب اپنے لیے سوچ لیجئے کہ مجھے کس چیز کی طرف زیادہ دوڑ بھاگ کرنا ہے. کئی اگر آپ اسکالرس کا اگر دیکھیں گے تو وہ لوگ وہی فرماتے تھے کہ دنیا کی کیوں فکر نہیں کرتے، تو وہ فرماتے ہیں ان کے قول آپ کو ملیں گے کہ دنیا تو اللہ اپنے اذن سے دے گا، کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک جو ہے نا مرے ہوئے بچڑے کے جو ہے نا مردار کے کان کے اس کے بھی برابر نہیں ہے، اور ایک جگہ پتہ چلتا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی. پھر اس دنیا کے پیچھے ہم اپنی ڈیفائن کریں گے، اس دنیا کے پیچھے ہم دوڑ کر اپنی آخرت خراب کریں گے. یہ پھر ان لوگوں کی زوال کا بھی ذریعہ بنا. اب اگر ہم فالو کریں گے تو پھر ہم بھی اس پستہ کا شکار ہو سکتے ہیں. شعور کا ہم اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے اور دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے والے بنا دے. آگے چلتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں اگر ہم دیکھیں تو پورے 10 کمانڈمنٹس جو توریت کے جو 10 کمانڈمنٹس تھے، جو بنی اسرائیل کی شریعت ہم بول سکتے ہیں، ان 10 کمانڈمنٹس کو یہاں پر سمرائز کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو کیا شریعت دی گئی تھی. اور یہ شریعت ایسی ہے جو ان پر بھی لاگو ہوتی ہے اور انڈائریکٹلی ہم لوگوں کو بھی، کیونکہ ان کے لیے لاگو ہوئی تھی لیکن یہ ہمارے لیے بھی فالو کرنے والے انسٹرکشنز ہیں. کیا کیا چیزیں تھے؟ 10 تھے. ہائی لائٹ کرتے جائیے، مارک کرتے جائیے، لکھتے جائیے کہ 10 پوائنٹس ہے. اٹس لائک ہمارا ابیکس کے فارمولیز کی طرح ہم تھم رول اسے بنا لیں گے. ٹھیک، یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. ماں باپ کے ساتھ فرسٹ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. فرسٹ کیا ہے؟ اعبدوا رب. یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کریں، فرسٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کیا ہے؟ سیکنڈ چیز کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کریں. لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب نے اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. پھر ذرا یاد کرو کہ ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا. 9 پوائنٹ. اس کے بعد اور ایک دوسرے کو گھر سے باہر نہ نکالنا. میں ایک ساتھ پورے پوائنٹس بولتی ہوں، لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ لکھ لیجئے. ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، یعنی شرک سے. فرسٹ پوائنٹ ان لوگوں کو بھی شرک منع کیا گیا تھا، ہم کو بھی شرک منع ہے. والدین کے ساتھ، اللہ کے بعد میں سب سے بڑا حق کس کا بنتا ہے؟ کیا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ آتا ہے کہ اقربین، یعنی قریب کے لوگوں کے ساتھ ہمارا کیسا معاملہ ہونا چاہیے؟ بہترین معاملہ. یتیم اور مسکین کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہونا چاہیے. اس کے بعد 6th پوائنٹ ہائی لائٹ کر لیجئے، وقولوا للناس حسنا. یہ کمانڈمنٹس میں بات کرنا بھی ایک شریعت کا حصہ ہے. میں سارے پوائنٹس پہ نہیں بات کروں گی، آپ کو پتا ہے یتیم کیا ہے، مسکین کیا ہے، غریب کیا ہے. لیکن ایک پوائنٹ جو ہم ایز اے لیڈی ہونے کے ناطے سے کبھی کبھی ہم اتنے جو ہے نا اسٹریس میں آ جاتے ہیں. سب سے پہلے جو ہماری افیکٹ ہوتی ہے ہماری زبان. تو ہم یہاں پر اس چیز کی اصلاح کے لیے تھوڑی دیر رک کر بات کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شریعت کو ڈسکس کیا. 7th پوائنٹ ہے طلاق، 8 پوائنٹ ہے زکوٰۃ دینا، 9th پوائنٹ ہے خون ریزی نہیں کرنا. اس کے کرو تمہارا مائک آف ہو گیا ہے. جزاک اللہ خیر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام پوائنٹس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ پہلو کو ہمیں بتائے ہیں، وقولوا للناس حسنا. مجھے اور آپ کو تمام چیزوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں. کبھی کبھی ہم کیا بولتے ہیں؟ ہمارا دل تو اچھا ہے نا، ہماری نیت تو اچھی ہے نا. یہ اللہ کا احکام مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کر بتا رہا ہے کہ آپ کا دل جتنا بھی صاف ہو، آپ کا نیت جتنی بھی صاف ہو، آپ کی زبان میں شیریں ہونا ضروری ہے.
ٹھیک. تو ہمیں آج سے انشاءاللہ کوشش کرنا ہے. کل ہم نے اسٹارٹنگ میں کیا کیا تھا, جو پہلو ہم کر رہے ہیں, جو پہلو ہم پڑھیں گے اسے فوراً عمل کرنے کی نیت شروع کریں گے. کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں, تلاش کرنا ہے ان 10 کمانڈمنٹس کو روکو, تلاش کرنا ہے کہ میں کسی ایک شرک میں تو مبتلا نہیں ہوں, کوئی ظاہری شرک, کوئی چھوٹا سا شرک, کوئی بڑا شرک, ان چیزوں کو تلاش کرنا ہے. والدین کے ساتھ اپنے سلوک کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ کبھی میں انجانے میں غیر شعوری طور پر اگر والدین باحیات ہیں تو ان کی دعا, کسی کی نیکی کی میں کال پڑھ رہی تھی کہ کوئی شخص نیک ہے یا بد ہے تو اس کی دعاؤں میں اس کے والدین کا حصہ اور اگر زندگی میں شمار ہے تو ان کے ساتھ رویہ ڈیفائن کرتا ہے کہ انسان کتنا زیادہ نیک ہے, کیونکہ اللہ کے بعد جو ہم کو حق ادا کرنا ہے اپنے والدین کا, اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے, میں اپنے آپ کو اور آپ اپنے آپ کو, اپنی قریبی لوگوں کے ساتھ, یتیم کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ اپنے رویے کو چیک کرنا ہے. اپنے اطراف میں اسپیشلی اگر قریبی رشتہ دار میں کوئی یتیم ہے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا میرا اور آپ کا سب سے بہترین نیکی یہ شمار کی جائے. اس کے بعد اچھی طریقے سے بات کرنا. آج ایک دن کے لیے ورک شیٹ, آج کے دن میں مجھے اپنے ورڈز کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ کہاں پر میں پھسل جاتی ہوں, کہ کون سے وہ لمحات ہوتے ہیں کہ میری زبان سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے اور جو ہے نا میں کوئی غلط ورڈ, کوئی شاؤٹنگ یا انداز یا کوئی جو ہے نا لینگویج میں کوئی غلطی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اکیلے میں ہوتی ہوں, فیملی کے ساتھ ہوتی ہوں, پبلک اسپاٹ پہ ہوتی ہوں, فرینڈس میں ہوتی ہوں, کلوز فرینڈس میں کبھی کبھی ہم جو ہے نا نکل جاتے ہیں, ہماری جو ہے نا باتیں تھوڑی آؤٹ آف جو ہے نا یہ چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر اس آیت سے ہم اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ 10 کمانڈمنٹس ان کو دیے گئے تھے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم نے اس کا اقرار کیا تھا, تم خود اس پر گواہ ہو, مگر آج وہی تم ہو کہ اپنی بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو, اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما کر دیتے ہو, ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتے بندیاں کرتے ہو, اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ یا لین دین کرتے ہو, حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو؟ ہائی لائٹ کرنے والی بات آ چکی ہے. کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے سوال کر رہے ہیں. اس زمانے کے مسلمانوں کے ساتھ بنی اسرائیل کون تھے؟ اس زمانے کے مسلمانوں کے ساتھ یہ سوال تھا. میں اور آپ تو اس میں مبتلا نہیں, ہم تو پورے کے پورے ایمان لاتے ہیں نا. یہاں پر سوال دیکھیں, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو؟ آنکھیں بند کر کے سوچئے کون سی ایسی کڑیاں ہیں, کون سی قرآن کے, ہم میں سے کوئی ایسا نہیں بول سکتا کہ میرے کو قرآن کا یہ حصہ نہیں پتا. ہم سب جانتے ہیں, علم آج کل اتنا بھنڈار ہے, موبائل کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے, ہر طریقے سے علم کی بھنڈار ہے. لیکن کیا ہے, ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں, ہم کو جو پسند آتا ہے ہم وہ چیز اٹھا لیتے ہیں, اور جو چیز ہمارے نفس پہ گرا گزرتی ہے تو ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے تھے. کیا یہ ہمارا آئینہ نظر آ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کس کی بات ڈسکس کرے؟ بنی اسرائیل کا ڈسکشن ہو رہا ہے, لیکن ہم اپنا اس میں آئینہ دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ اور یہ غلطیاں تو ہمارے ساتھ بھی ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے فیو ایگزامپلس اگر میں بولوں کہ ہم کہاں کہاں پھسل جاتے ہیں. نکاح شرعی کام کی طریقے سے ہو رہا, بٹ جو بارات آتی ہے پھر اس کی جو دھوم دھڑاکا ہے وہ نہ مسلمانوں سے ملتا ہے, نہ ہی غیر مسلمان اتنے زیادہ, مسلمان اس سے بھی زیادہ پیک پہ ہم پہنچ چکے ہیں. کل کا جو واقعہ آپ لوگوں نے بھی, میں نے بھی اخبار پڑھا, دل کو دہلا دینے والا تھا. ایک ڈاوری کے واسطے ایک حقیر چیز جو اسلام کا حصہ بھی نہیں, اللہ اکبر, کئی منٹ تک ایک سند کرنے والی چیز تھی اس معاشرے میں, اس کو اسلام کا حصہ بنا دینا, اس کو ہماری زندگیوں کا, ہمارے ریچولز کا حصہ بنا دینا. صرف نکاح پڑھانے کے بعد میں جاری جو رسمیں کی جاتی ہیں, دل پر ہاتھ رکھ کے کریے, کیا یہ اسلام کا حصہ ہے؟ کیا لڑکیوں کو لڑکی کے گھر جا کر کھانا اسلام کا حصہ ہے؟ کیا لڑکیوں کو زور ڈالنا, لڑکیوں کے ماں باپ کو حقیر دکھانا, بار بار ان کے گھروں کو جا کر ان کے گھروں میں بڑے بڑے چیزیں کی فرمائش کر کے کھانا کھانا, کیا یہ اسلام کا حصہ؟ اگر یہ واقعات اگر ہمارے اطراف میں پیش آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں میں اور آپ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کے شکار ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے, ہم دین کو دانتوں سے تھامنے والے بنے. یہ شریعت اسی لیے بوجھ چکی ہے یہ کہ قرآن کو ہم صرف رحمت کے لیے اور برکت کے لیے پڑھیں. کل ہم اس پہ ڈیٹیل بات کر چکے ہیں کہ قرآن ایک انسٹرکشن ہے, قرآن ایک ہدایت ہے, ایک ورب ہے. دس از ناٹ ناؤن کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور پھونک لے رہے ہیں, یہ ایکشن والی کتاب ہے.
اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو اس بنی اسرائیل کو کیوں تباہ کر دیا, کیوں ان کو زوال آیا؟ کیونکہ انہوں نے صرف اس کو برکت کے لیے اور اس کو جو ہے نا جھاڑو پھونک کے لیے رکھ دیا تھا. شادیوں میں سر پہ رکھنے کے لیے, کسی کا انتقال ہوا تو ان کی بخشش کے لیے, یا پھر کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو ان کی روح آسانی سے نکلنے کے لیے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے وظیفے ہوتے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے اور ہم اس کو کتاب کے پورے حصے کو تھامنے والے بن جائیں. پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دفعہ, اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا باضابطہ قرآن میں بتا دی گئی ہے. فما جزاء من يفعل بذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا, دنیا کی ذلت ان پر طاری کر دی جائے گی جو کتاب کے ایک حصے کو تھامتے ہیں اور کتاب کے ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہیں. کس کو بول رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کو. سیم فارمولا امت مسلمان پر ہے. کیا امت مسلمان کی ذلت کے ہم تمام شکار نہیں ہوتے؟ ہم نہیں ڈسکس کرتے کہ ارے مسلمان کو کیوں ذلت کا شکار کیا؟ ہیئر از دا ریزلٹ. یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح کر دے رہا ہے کہ کیونکہ ہم نے کتاب کو جو اچھا لگا, ہم نے مہر کو تھام لیا, ہم نے ڈاوری سسٹم کو اڈاپٹ کر لیا, ہم نے جو ہے نا نماز کو تھام لیا, ہم نے پردے کو چھوڑ دیا, ہم نے جو کمائی جو ہے نا حلال کمائیوں کے لیے ہم نے عورت کی جو چیزیں ہیں ہم نے ترکے کو اگر اپنا لیا ہے. ویسے تو ترکہ بھی اتنا زیادہ سوسائٹی میں نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر ہم تھوڑی دیر ڈسکس کرنے کے لیے کریں گے, لیکن ہم نے سود کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیا. یہ تمام اگر ہم پک اینڈ چوز کریں گے تو پھر ذلت اور رسوائی دنیا میں ہے. اگر دنیا میں ذلت کا امت شکار ہو رہی ہے, بہت ڈرانے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, دنیا میں ذلیل کر کے نہیں چھوڑے, اسٹل بگ عذاب از ویٹنگ. کیا ہے وہاں پر؟ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب, بہت بڑا عذاب ہے, اسے ہلکا نہیں لے سکتے. کہ دنیا میں ہم کوئی آیتوں کو سن رہے ہیں, کوئی آیتوں کو چھوڑ رہے ہیں, کوئی عمل کر رہے ہیں, اٹس اوکے, ہم لبرل مسلم ہیں, ہم کیا ماڈرن مسلم ہیں, کائنڈ آف ورڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ. اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتے ہیں کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پک اینڈ چوز از ناٹ دا پارٹ آف اسلام. اللہ ان کے حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے, لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچے گی. لیبل کیسا دے رہا دیکھیے, لبرل مسلم, سو کالڈ لبرل مسلم. ہم اتنے زیادہ سخت نہیں بننا چاہتے, ہم کوئی فنڈامنٹلسٹ نہیں بننا چاہتے. تو ویسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, آؤ دیکھو اس میں تلاش کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لبرل مسلمس کے لیے, ماڈرن مسلمس کے لیے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرنزم کرتے ہیں, ہم یہ بھی کرتے ہیں, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہم یہ بھی کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دنیا کی ذلت, آخرت کا عذاب. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا تم دنیا کے بدلے میں آخرت بیچ کر دنیا خرید لیا ہے. اور کیا ہے, ایسا سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والے ہیں کہ اس میں کوئی تخفیف بھی نہیں ہونے والی ہے اور نہ کوئی ان کو مدد پہنچے. اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے, آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہش نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آئے, تمہارے پاس آیا, تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی, کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا. اللہ اکبر. کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں جو رسول تمہارے پاس آئے تھے, رسول کا مطلب ہوتا ہے بکس کے ساتھ آنے والے, جس کو کتابیں دی گئی تھی وہ رسول, اور جو پریویس انبیاء کی شریعت کو پہنچانے والے تھے وہ نبی. ٹھیک ہے, تو نہ صرف نبیوں کا بلکہ شریعت لانے والے رسولوں کا بھی قتل کیا گیا ہے. کیوں قتل کیا گیا؟ ہمارے کچھ سوسائٹی کے خلاف, ہمارے ریچولز کے خلاف, ہمارے فور فادرز کے خلاف کرنے کا حکم دے رہے ہیں, ان کو بائیک آؤٹ کر دو, ان کو نکال دو, یہ مولانا کے خلاف ریلی ادا کر. یہ مسلمانوں کا آئینہ دکھا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. وہ قتل کرتے تھے, اور ہمارا رویہ کیا ہے, ہم اس کو خود تلاش کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں. نہیں, اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے, اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. یعنی اب جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کے دلوں کو زیادہ تر جو ہے نا, اگر ہم ریشیو دیکھیں اسلام ایکسپٹ کرنے کی, تو نصارہ زیادہ اسلام قبول کرتے ہیں بیرس یہ چیز کو, لیکن کم لوگوں میں کس کا استعمال آتا ہے. اگر ہم سیرہ میں دیکھیں تو عبداللہ بن سلام جیسے کئی ایسے بنی اسرائیل کے لوگ بھی ہیں, فالوورز بھی ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں, جس کا نام ہم سیرہ میں پڑھ چکے ہیں. اب جو
اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے, باوجود وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے موجود تھی, باوجود اس کے کہ آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے, مگر جب وہ چیز جسے وہ پہچان بھی گئے تھے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. خدا کی لعنت ان منکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل وحی و رسالت سے اپنے جس بندے کو چاہا نواز دیا, لہٰذا اب غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا ہے. رسولوں کو قتل کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں کیا بول رہے ہیں, آیت نمبر 89 میں, کہ اچھا تم اپنے یہ رسول کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو ہے نا ان کی دعائیں کیا کرتے تھے اور بولتے تھے کہ ابھی ہمارے پاس نبی آنے والے ہیں, اب دیکھو آخری نبی ہمارے پاس آنے والے ہیں, اور دعائیں بھی کرتے تھے کہ اس طریقے سے. لیکن ان کی پریویس جو ہے نا ہسٹری کی بنا پر, پریویس کرتوتوں کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ہٹا کر آخری نبوت کو جو ہے نا بنی اسماعیل میں نازل کیا تھا. تو اب انہوں انکار کیوں کر رہے ہیں کہ ساری چیزیں انہوں اچھے سے پہچان چکے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو جیسا پہچانتے تھے, اپنی اولاد کو جیسا پہچانتے تھے, اس کتاب کو بھی جانتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے. کس بنا پر انہوں انکار کر رہے ہیں, صرف اور صرف ضد کی وجہ سے کہ ہماری نسل میں سے کیوں ہے. تو اللہ تعالیٰ دونوں آیتوں کا اگر ہم کمپیئر کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا آئینہ دکھا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اچھا تم یہ اسی لیے انکار کر رہے ہو کہ نبی تمہاری نسل میں سے نہیں آیا, تو جب تمہاری نسل میں سے آئے تھے, پچھلی آیت میں دیکھیے آیت نمبر 87 اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب تمہارے رسول تمہارے نبی تمہاری نسل میں آئے تھے ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیا تھا. اس سے پہلی آیت میں کیا بتایا گیا ہے, آیتوں کو تبدیل کر دے رہے ہیں, کسی چیز کو مان رہے ہیں, کسی چیز کو نہیں مان رہے. پھر جب رسول آ رہے ہیں تو ان کو قتل کر دے رہے ہیں کیونکہ انہوں خواہش کے مطابق ان کی جو ہے نا یہ نہیں کر کو دے رہے تھے, ان کے رولز نہیں فالو کرنا چاہ رہے تھے, تو اس طریقے سے ان لوگ قتل کر دیتے. تو نبی کے جو انکار کرنے والے ہیں تو یہ انکار کرنے والے ہی ہیں جو اپنے پاس بھی ہے تو انکار کرے تھے, اور جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں ہے تو بھی وہ انکار ہی کرنے والے ہیں. خدا کی لعنت ان منکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جس نے اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ وہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی انکار کی وجہ بتا دی کہ ان کے پاس کیا ہے, ضد ہے. آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ضد ہم کو دکھے گی, یہ نسل میں آج بھی ضد ہے. ان لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ حق کیا ہے اور مسلمانوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سپیریٹی کیسے بنائی ہے. اللہ نے اپنے فضل وحی سے اپنے جس بندے کو چاہا نواز دیا, لہٰذا وہ غضب بالا غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر کی گئی ہے. یہاں پر بھی کون سی سزا ہے, دیکھیے ذلت آمیز سزا ہے. ذلیل و خوار اس قوم کے ساتھ چسپا ہو گیا ہے, ورڈ ذلت ان کے ساتھ چسپا ہو چکا ہے کیونکہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ذلیل ہونے سے بچائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو تھامنے والا اور امت کو عروج عطا فرمائے. جی فارمولا میں اگر جو میراث ہے وہ اہل علم کیری کرتے. اب ہمارے کو ان کے ساتھ اپنا رویہ دیکھنا ہے. اپنی سوسائٹی میں, جس سوسائٹی میں اس کی اپنی کتاب اور اس کے ماننے والے اور اس کے پڑھانے والے اور اس کے پریچ کرنے والوں کے ساتھ عزت اور اعتبار کا معاملہ نہیں کیا جائے گا, وہ قوم پھر سے ذلت کی طرف جائے گی. ہمارے سوسائٹی میں سب سے کم سیلری کس کی ہے, کم سیلری کس کی ہے؟ جو بچہ نہیں پڑھتا اس کو کون سے پیشے میں ڈال دیا جاتا ہے؟ We all know that answer. Right? اگر یہ رویہ ہے and we want leaders جو ہمیں گائیڈ کریں, ایسے ہم کو علماء چاہیے جو ہم کو رہنمائی کرے. اگر اس طریقے سے اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہوتے تو ہمارے سب سے زیادہ پیک سیلری, سب سے زیادہ پریشیس, سب سے زیادہ معتبر ہوتے تو وہ مقام ہوتا ہمارے علماء دین. تو پھر دیکھتے ہیں کہ بیسٹ جو ہے نا, بیسٹ جنریشن, بیسٹ جو ہے نا طریقے, پروڈکٹس جو ہے نا وہاں پر جاتے اور خود بخود امت لفٹ, وہ کتاب لفٹ ہوتی, وہ عہدہ لفٹ ہوتا اور امت اس کو فالو کرتے کرتے لیڈ ہوتی. جب ہمارا رویہ ہی بچا کچا دیا جا رہا ہے, بچا کچا رہا سا کر رہا ہے, اس طریقے کے رویے میں لاک ڈاؤن میں ہم دیکھتے ہیں تو کئی لوگوں نے جو ہے نا اس طریقے سے سوسائڈ کی. لیکن سبحان اللہ ہمارے علماء دین کئی سیلریز اگر ان کے بڑے بند ہو چکے ہیں اور کئی گھرانوں میں کھانے کی حالت بھی نہیں رہی,
لیکن کوئی کیس الحمدللہ سبحان اللہ باذن اللہ نہیں تھا، کیونکہ ان کا ایمان اور توکل ہے. آج بھی وقت ہے کہ ہم اس پیشے کو، اس علماء دین کے ذریعے کو اپنے گھروں سے، اپنے گھروں کے بیسٹ اولاد کو، اپنے بیسٹ بچوں کو اپنا قیمتی وقت اس فیلڈ میں لگانا ہے بہنوں. ادروائز صرف ہماری خواہشوں سے، حسرتوں سے ہمیں یہ لقب اور یہ پوزیشن نہیں ملنے والا. اللہ اکبر.